बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़हरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, कल इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत से चीनी कपास धागा दरामद करने की मंजूरी दी थी। वो मामला आज काबीना में गया और काबीना ने बाकायदा तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया गया है। काबीना में इस मामले पर बहस हुई और चंद अरकान काबीना के इस मामले पे इख्तलाफ कर रहे थे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शीरी मिज़ारी। इनका इख्तलाफ था कि जब तक भारत कश्मीर के हवाले से जो स्टेटस है आर्टिकल 370 उसको बहाल नहीं करता, तब तक भारत से तिजारत ना की जाए, ना ही कोई चीज़ दरामद की जाए, क्योंकि ये भारत को फ़ायदा देने के मुतरादिफ है। लिहाजा ये समरी आज जो है वो मुस्तरद कर दी गई। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस समरी के हवाले से, चूंकि वज़ीर आज़म कॉमर्स जो कमेटी है उसको चेयर भी करते हैं, उसके चेयरमैन हैं, तो इस कमेटी ने वज़ीर आज़म के अप्रूवल से क्या ये दी थी जो सिफारिश की थी दरामद करने की, आज वज़ीर आज़म काबीना के जो कहने पर ये मुस्तरद की गई है। तो आज इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिस पर बात करना ज़रूरी है, वो मरीम नवाज़ के ट्वीट के हवाले से। मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि अब वो जो हैं बीमारी में बीमार क्या हुई तो हुकूमत ने ये समझ लिया कि वो वापस चली जाएंगी। डॉक्टर अदनान पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या डॉक्टर अदनान वही प्लान लेके आए हैं जिससे नवाज शरीफ साहब वापस गए थे? क्या मरीम नवाज़ साहिबा मुल्क से बाहर जाएंगी? आज राना सनाउल्लाह ने एक इंपॉर्टेंट बयान दिया और उन्होंने कहा लीडर मुल्क से बाहर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। क्या मरीम नवाज़ साहिबा का इरादा है बाहर जाने का? अलबत्ता वो ट्वीट्स में इसकी मुखालफत कर चुकी हैं और कहती हैं कि वो इस हुकूमत के खात्मे तक बाहर नहीं जाएंगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात बढ़ने लगे हैं। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा बनेगी? एक तरफ तो पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से जाती है हाई कोर्ट, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के हवाले से जिन लोगों ने वोट किया है, सादिक संजरानी साहब, उनकी वो हमायत लेते हैं। तो ये क्या पीपल्स पार्टी का डुअल स्टेटस है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर साहिर कामरान साहिबा, और हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्ताब जहांगीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। अली साहब, आज समरी मुस्तरद हो गई है बाकायदा तौर पर, काबीना ने इजाज़त नहीं दी है, जबकि हमने देखा कि एक रोज़ पहले इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने उसको मंजूर कर लिया था। तो किस तरह से देखते हैं, क्या भारत के साथ इजाज़त होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कंबर, बात ये है कि ये हुकूमत जो है आपके इल्म में है कि एक डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट है, और मतलब है कि ये अपने कामों में एक्सपोज होती जा रही है। आप देखें कि अगर हम सियाको सबाक के हवाले से देखें तो जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने हमेशा अपने इनके वज़रा ने जो है वो अपोजिशन के लोगों को वही कंटेनर के मोड पे खड़े होकर असम्बली के फ्लोर के ऊपर गालियां दी, लोगों को गद्दार के सर्टिफिकेट तकसीम किए। और इनकी मुहब्बुल वतनी का अंदाज़ा आप इधर से लगा लें कि इन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि आज जिस वक्त इमरान नियाज़ी साहब अमेरिका गए और इधर आकर इन्होंने बड़े ढोल की थाप पे उनका इस्तकबाल किया। और आपको पता है कि बिल्कुल उस टाइम पे जब ये इमरान खान नियाज़ी साहब को एयरपोर्ट पे जो है वो ढोल और बाजों के साथ इस्तकबाल कर रहे थे, तो मोदी उस वक्त इंडिया में जश्न मना रहा था, जिसमें उसने कश्मीर की जो मकबूजा हैसियत थी वो मतलब है कि वो उसने ख़त्म करके उसको इंडिया का डिक्लेयर किया हिस्सा। और आज आप देख लें कि कल तक तो ये कह रहे थे कि मतलब है हम कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीरियों के साथ बड़े इज़हार यकजहती की बातें करते थे, लेकिन आज फौरी तौर पर इन्होंने कश्मीर को और कश्मीर काज को पसे पुश डालते हुए जो है वो उनके साथ ट्रेड भी शुरू कर दी, और उनके साथ वो जो है वो अमन का और वो सीज़ फायर का जो है वो भी बातें इनकी चल गई। बात यह है कि ये सब कुछ कश्मीरियों को और पाकिस्तान की आवाम को इत्मीनान में लिए बगैर किया गया, और इससे पाकिस्तानी आवाम और कश्मीरियों के वो कश्मीरी जो कि आपको पता है कि जो कि अपने शोहदा जो अपने शोहदा हैं उनको पाकिस्तानी परचमों में दफनाते हैं, और जो ये नारा लगाते हैं कि हम हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है, इनसे पूछें ये इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, अगले जहान भी ये जवाब दे हैं, और इनके गिरेबान पकड़ के वो शोहदा सवाल करेंगे कि आपने हमारे कश्मीर का और हमारे खून का सौदा किस तरह से किया। कतई तौर पर इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होना चाहिए, ट्रेड के लिए हमें पूरी दुनिया जो है उसके दरवाजे खुले हैं, तो वाई नॉट इंडिया ही क्यों?
یہ ایک بات ہے کہ اگر انڈیا سے ٹریڈ کرتے ہیں ہم اور انڈیا سے چینی یا کپاس درآمد ہوتی ہے ادھر تو اس کے ریٹس مارکیٹ میں ہمیں کم ملیں گے. اگر ایک ٹریڈ آپ کو دوسرے ممالک سے کرنا پڑ رہا ہے جہاں سے کاسٹ آپ کی زیادہ بڑھ رہی ہے, وہاں انڈیا سے کرتے ہیں تو کاسٹ کم آئے گی اور وہ الٹیمیٹلی ٹرانسفر ہوتا ہے اثر عوام تک ان ٹرمز آف منی, اور جب قیمت کم ہوگی تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. لیکن دوسری طرف ہمارا کشمیر کاز ہے. آپ سمجھتی ہیں ان دونوں ایشوز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے یا ان دونوں ایشوز کو الگ الگ ہمیں دیکھنا چاہیے؟ واٹس یور اوپینین؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ جو ہے اس حکومت کی بتائیں کہ یہ کتنی کنفیوز حکومت ہے یا یہ عوام کو کنفیوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے. جس طریقے سے ان کے اعلانات آتے ہیں اور بیانات آتے ہیں, پاکستان کی کمٹمنٹ ہے کشمیر کے عوام کے ساتھ. ہم ان کے ساتھ جو ہے ایک عہد ہے ہمارا کہ ہم ان کی جدوجہد کے ساتھ کھڑے ہیں. آج جب کہ نریندر مودی وہ کہتے ہیں ظلم اور بربریت کہ اس نے تمام حدیں پھلانگ دی ہے, وہ اس تمام ظلم اور بربریت کو نظر انداز کر کے یہاں پہ کہانی شروع ہوتی ہے تقریر سے اور ختم ہو جاتی ہے خط سے. کبھی یہ تقریر پر پھولتے ہیں, کبھی یہ خط پہ اتراتے ہیں. دیکھیں ہمیں نہ آپ کے خط سے دلچسپی ہے نہ آپ کے تقریر سے دلچسپی ہے, ہم آپ کا عمل دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے عمل کے اندر جو ہے فریب ہے, آپ کے عمل کے اندر جو ہے جو ایک کشمیر کوس ہے اس کے ساتھ جو ہے بے ایمانی ہے. تو ہم آپ کی کس بات کا اعتبار کریں؟ یعنی آپ کو ٹریڈ کی بات کریں. پاکستان ایگریکلچر ملک ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کے کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کیا؟ پاکستان میں اس وقت کپاس کی فصل بونے کا وقت ہے. بھائی آپ کاٹن وہاں سے کیوں منگوائیں گے؟ آپ اپنے کسانوں کو کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے؟ کیوں نہیں ان کو بہترین بیج منگا کے دے رہے؟ کیوں نہیں ان کو سبسڈیز دے رہے؟ کیوں نہیں ان کو جو آج ٹیکنالوجی... میڈم اس کی بڑی واضح وجہ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس آیا کہ کپاس کی جگہ گنے کی کاشت کیوں ہوتی ہے, کپاس کی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کی انڈسٹری وہاں پہ کیوں لگتی ہے. جے ڈی سی ملز اور زرداری صاحب کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ چینی کے حوالے سے ملز, نواز شریف صاحب کی بھی, یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہیں. وہاں پہ جو انالیسز ہوا اس کے بعد ایک کنکلوژن نکلا کہ اس میں پروفٹ زیادہ ہے, تو تمام بڑے سرمایہ دار جو ہیں ان کا فیوریٹ بزنس ہے اس میں چونکہ پروفٹ زیادہ ہے, اس لیے کپاس کی جو وہ فصل ہے وہ کم ہو رہی ہے, اس فصل کی جگہ پہ گنا اگایا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنا ایگریکلچر جو ہے گروتھ اس کو بڑھانا ہے تو یہ تمام چیزوں کو ختم کرنا ہوگا, پھر تو تمام پارٹیز کو مل کر سٹیٹس کو کا مقابلہ کرنا ہے نا پھر تو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم بولے کہ گنا نہ ہوگے تو پھر ہم چینی جو ہے وہ درآمد شروع کر دیں گے, پھر ہم کہیں گے جی اب چینی کی کمی پڑ گئی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے موسم کے اندر کیا کاشت ہوگی, ہماری کون سی زمین کس جو ہے وہ زراعت کے لیے کس کراپ کے لیے بہتر ہے, اور ہم اپنے کسانوں کو کیا جو ہے سہولتیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج جب دنیا اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے, ہمارے کسان ابھی بھی جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. اور حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ یعنی ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے دور میں کسان خوش تھے کیونکہ پیپلز پارٹی کی پالیسیز جو ہے وہ کسان دوست تھیں. آج آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ملک کے کسانوں کو نظر انداز کر کے ایسی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں کہ آپ باہر سے جو ہے وہ کریں گے درآمد. میں کہتی ہوں کہ آپ جو ہے کسانوں کے ساتھ بھی جو ہے ظلم کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی بے ایمانی کر رہے ہیں, کشمیر کوس کے ساتھ بھی بے ایمانی کر رہے ہیں. آپ کی پالیسیز کے اندر نہ ٹرانسپیرنسی ہے نہ آپ کے اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا سنسیئرٹی ہے, سنسیئرٹی بھی نظر نہیں آتی. آپ ایک دن ایک اعلان کرتے ہیں بیسکلی یو آر ڈیمیجنگ دا کشمیر کوز. تو یہ کہانی جو تقریر پہ سیر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب لائن پہ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب سے جانیں گے. فواد چودھری صاحب, کل اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایک ڈیسیجن دیا اور اس کے آج نفی ہو گئی, آج کابینہ نے اس کو مسترد کر دیا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بس کابینہ کا فیصلہ, حکومت کا فیصلہ تھا کہ ابھی جو ہے اس معاملے کو ذرا جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو ڈیفر کر. فواد چودھری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ پہلے ہی ای سی سی میں ڈیسائیڈ نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ اس معاملے کو آگے لے کے نہیں جانا, کیونکہ کشمیر کا سٹیٹس نہیں بحال ہوا؟ دیکھیں, ہر حکومت کے اندر بہت ساری کمیٹیز ہوتی ہیں, بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو حکومت کو دیتے ہیں. انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگوں کو حکومت کے سٹرکچر کا علم نہیں ہے. جہاں پر ایک معیشت کی ایک کمیٹی ہے, ایک اکانومی کو نظر سے وہ مشورہ دے گی
اور پھر کابینہ جو ہے جس کے اندر تمام مختلف نوع کے نقطہ نظر ہوں گے، اس میں داخلہ کا نقطہ نظر ہوگا، اس میں جو فورن افیئرز ہے اس کا نقطہ نظر ہوگا، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ جو غلطی ہوئی میڈیا سے وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے ای سی سی کے فیصلے کو حکومت کا فیصلہ قرار دے دیا اور اسی کے مطابق ہیڈ لائنز لگا دی، اور اپوزیشن تو ہماری چونکہ نابالغ اپوزیشن ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور ای سی سی کیا ہوتی ہے، لہٰذا وہ اسی کو لے کے چل پڑے۔ فواز چودھری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ہونا چاہیے؟ آپ کی اپنی پرسنل اوپینین کیا ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیے، بھارت کے ساتھ جو تجارت ہے اور تعلقات جو ہیں وہ اس خطے کی قسمت بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے لیے اور ہمارے لیے ایک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ تعلقات کشمیر کی قیمت پر تو نہیں ہو سکتے، یہ تعلقات ان مسلمانوں کے لہو پر تو نہیں ہو سکتے جو ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ لہٰذا مودی کی حکومت کو ہم ہمیشہ اچھے تعلقات کی آفر کرتے ہیں، لیکن اس کی جو کنجی ہے، امن کی جو کنجی ہے وہ کشمیر ہے، اور وہ وہاں کے مسلمانوں کو اول درجے کا شہری سمجھنے میں ہے۔ جب مودی حکومت یہ دو کام کر لے گی تو ہم تعلقات کے بھی حامی ہیں، ہم امن بھی چاہتے ہیں، ہم ٹریڈ بھی چاہتے ہیں۔ پاک بھارت تعلقات کی اگر بات کی جائے، پچھلے دنوں بلومبرگ کی بھی رپورٹ آئی کہ غیر ملکی ممالک اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جاننا چاہوں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی پریشر بھی ہے اس وجہ سے مودی کے رویے میں لچک دکھائی دے رہی ہے؟ پوری دنیا پاکستان اور بھارت کے اچھے تعلقات دیکھنا چاہتی ہے، لیکن اگر ان کو دباؤ ڈالنا ہے تو وہ ہندوستان پہ ڈالیں۔ ہم تو پہلے ہی تعلقات اچھے چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے کا کوئی حل نکلے تو دباؤ تو اس کے لیے ڈالنا ہے، تو ہم تو ویلکم کریں گے کسی قسم کا بھی کوئی دباؤ کشمیر کے حوالے سے اگر آتا ہے اور تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے آتا ہے تو یہ مثبت بات ہے اور ہم اس بات کو تو ویلکم کرنا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب، مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آیا، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جب تک حکومت جائے گی نہیں میں اس ملک سے باہر نہیں جا رہی، یہ حکومت کی ٹانگیں کیوں کانپ جاتی ہے جب میں بیمار ہوتی ہوں، اور اس حوالے سے حکومت چمک گوئیاں شروع کر دیتی ہے کہ میں باہر جانے لگی ہوں۔ نہیں، وہ باہر جا نہیں سکتی، ان کے اوپر وہ سزا یافتہ ہیں، اور آسان حل ہے، مریم نواز کی ٹویٹس بھی ختم ہو جائیں گی، ان کے دکھ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے واپس کرے اور اس کے بعد جہاں مرضی جائیں۔ ہمارا دیکھیں، ہمیں کچھ جیل میں رکھنے کا شوق تو نہیں ہے نواز شریف صاحب کو یا مریم بی بی کو، ان کے پاس آپشن ہے، وہ پیسے ہمارے واپس کرے اور جہاں مرضی جائے، ہمارے سے لندن میں رہے، پیرس میں رہے، سعودی عرب۔ چودھری صاحب، اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ جہانگیر ترین کے خلاف جو کیس ہیں یہ ایک ڈرامہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز کے حوالے سے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اس پہ کارروائی ہوگی، یا ایک سیاسی نوعیت کا کیس ہے؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ تو جو پیپلز پارٹی اور نون والے ہیں ان میں تو یہ رواج ہی نہیں ہے کہ کبھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی یا اینٹی کرپٹ کے معاملات کو دیکھا جائے۔ یہ تو صرف عمران خان کی حکومت ہے جہاں پر اپنے اور پرائے کا خیال کیے بغیر وہ اکاؤنٹیبلٹی کو، احتساب کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور اسی تسلسل میں یہ مقدمات بھی ہیں اور وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ کیبنٹ کی ری شفلنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا مزید کیبنٹ میں تبدیلیاں ان کا امکان ہے؟ یہ سوال پھر آپ کو پرائم منسٹر صاحب کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان سے کرنا ہوگا، بیکاز یہ پریروگیٹو پرائم منسٹر صاحب۔ بہت بہت شکریہ، فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا موقف دے رہے تھے۔ علی صاحب، آپ نے سنا فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے تعلقات ہم تو ہمیشہ سے خواہاں رہے ہیں کہ اس پہ تجارت ہونی چاہیے، لیکن کشمیر والا اسٹیٹس بحال کریں گے تب ہوگی۔ لیکن یہ کشمیر والا اسٹیٹس جب اقتصادی رابطہ کونسل دیکھتی ہے تو اس کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں، یہی تو ان کا دوغلا پن ہے اور یہی ان کے دور معیار ہیں کہ ایک طرف یہ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف انڈیا کے ذریعے پاکستان کی تقدیر بدلنے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کشمیریوں کے خون کا سودا کرتے ہیں، اور جو وہاں پر مسلمانوں کے خون کی ہولیاں کھیل رہا ہے نریندرا مودی، تو یہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جب اپوزیشن کی طرف سے رسپانس آیا، جب پاکستان کی عوام کی طرف سے رسپانس آیا، تو پھر یہ مجبور ہو گئے، اپنی نیت انہوں نے ظاہر کر دی، لیکن جب انہوں نے آگے سے دیکھا کہ ایسا یہ ہونے نہیں دیں گے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی جو اپوزیشن ہے، تو پھر انہوں نے اپنا پینترا
چینج کیا ہے. جہاں تک ابھی یہ بتا رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالہ سے، تو میرا خیال ہے کل مریم صاحبہ نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے اپنا موقف بالکل کلیئر دے دیا ہے. اس کے بعد تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں فواد چودھری صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ پیسوں کی بات کر رہے تھے، ہاں پیسے ضرور آنے چاہیے. پیسے جو ادویات میں اربوں روپے عامر کیانی کے ذریعے عمران خان نے کھائے ہیں وہ بھی واپس آنے چاہیے. پیسے جو انہوں نے بی آر ٹی پشاور میں اربوں روپے کھا کے پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ بھی واپس آنے چاہیے. پھر پیسے اس کے علاوہ سونامی ٹریز میں جو انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہیں وہ پیسہ بھی واپس آنا چاہیے. پھر انہوں نے مطلب ہے کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا. آپ براڈ شیٹ کیس میں جو انہوں نے کمیشن کھائے وہ بھی واپس آنے چاہیے. اور اب ان کا اگلا جو ٹارگٹ ہے جو یہ ویکسین پاکستان میں آ رہی ہے اس میں یہ کمیشن کا ابھی تک ان کا سودا نہیں ڈن ہو پا رہا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کی قیمت کا انہوں نے تعین کرنا ہے جو ویکسین آ رہی ہے پاکستان میں. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادھر پورٹ پہ ان کے جہاز کھڑے ہیں، ان پرائیویٹ سیکٹر سے یہ سودا ڈن کر رہے ہیں. اور اس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک لیٹر بھی گورنمنٹ کو لکھا ہے پاکستان کی کہ آپ چند 100 کی سنا ہے جو وہ آ رہی ہے ویکسین پوری دنیا میں، تو آپ اس کی ہزاروں میں مطلب ہے کہ وہ قیمت پاکستان کو ٹیکہ لگائیں گے. اور پھر آپ نے پیٹرولیم میں دیکھ لیا جس طرح سے انہوں نے وہ ہم کہتے تھے وہ چیز ساتھ ثابت ہوئی. ندیم بابر صاحب کے یہ تو بڑے گیت گاتے تھے اور ہم نے کہا کہ یہ تو اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا ہے. فجنگ جو انہوں نے گیس کے بلوں میں کی تھی ابھی سرور خان کا احتساب بھی گلے باقی شکوے ہے. بہت زیادہ ہیں. یہ گلے شکوے نہیں، یہ تو وہ حقائق ہیں جو پاکستانی قوم پوچھ رہی تو ہے کہ یہ آپ بدلیں نا نظام. آپ پنجاب میں آپ کو آفر ہوئی کہ پنجاب میں نظام بدلنے کی، آپ نے پنجاب میں نظام نہیں بدلا. پیپلز پارٹی ابھی بھی کہتی ہے کہ ہم عید کے بعد تحفہ دیں گے. اس پہ بات کرتے ہیں، سحر کامران صاحبہ کی طرف جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. کیا پیپلز پارٹی جو ہے عید کے بعد پنجاب حکومت میں تبدیلی لائے گی، اس پر گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے پیپلز پارٹی پنجاب میں تبدیلی کیسے لائے گی. پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے بیان دیا کہ 25 سے 30 جو ہیں وہ اراکین ان کے رابطے میں ہیں اور وہ عید کے بعد ایک اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں. اس سے قبل ایک اعلان ہوا تھا اور مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ بھی کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ پنجاب میں تبدیلی لے آؤ، لیکن نواز شریف نے کہا کہ جن فورسز کے خلاف ہماری جد و جہد ہے اب انہی کے کہنے پہ ہم کام کریں گے. سحر کامران صاحبہ کس طرح سے تبدیلی لائیں گے پنجاب میں آپ؟ دیکھیے جتنی کمزور میں سمجھتی ہوں نمبرز کے ساتھ یہ پنجاب کی حکومت ہے اور جتنی ان کی نااہلی اور انکمپیٹنس ہے اور جتنے پریشان جو ہے وہ ممبرز ہیں جنہوں نے جن کو جوائن کروایا گیا، ٹھیک ہے، تو تبدیلی کے نام پہ، تو کوئی ایسی میں سمجھتی ہوں کہ مشکل بات نہیں ہے کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جائے. کہ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ ان کی ٹکٹ اہمیت رکھتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو ہے کوئی بھی جو ممبر ہے تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کا سوچتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے حلقے میں جانے کے قابل نہیں ہوا کہ ان مہنگائی اور بیڈ گورننس کی وجہ سے پریشان ہے. سحر کامران صاحبہ آپ تو ملک کا درد رکھ کے یہ باتیں سمجھ رہی ہیں اور کہہ بھی رہی ہیں کہ چلیں تبدیلی آنی چاہیے، بزدار صاحب وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن مسلم لیگ نون جو کہ ایک جد و جہد کری ہے وہ اس میں آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ دیکھیں یہ باتیں میٹنگ میں طے ہوں گی، یہ باتیں میڈیا میں طے نہیں ہوتی. میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی مناسب طریقہ ہے کہ ہم ان باتوں پہ میڈیا میں بات کریں. میٹنگ میں بیٹھیں گے، ہم ایک دوسرے کے کنسرنز کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کو قائل کریں گے اور مکمل مشاورت کے ساتھ، باہمی اتفاق کے ساتھ. مریم نواز صاحبہ تو میٹنگ کی باتیں کھلے عام ٹویٹ پہ کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جن کی طرف سے آپ کو اشارہ ہے ان کے کہنے پہ ہم حکومت چینج کرنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں ہمیں کسی کا اشارہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک طویل جدوجہد ہے. ہم اشارے کرنے والے ہوتے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ پھانسی نہ چڑھتے. ہم اشارے کرنے والے ہوتے
تو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید نہ ہوتی, ہم اشارے کرنے والے ہوتے تو یوسف رضا گیلانی کو اقتدار نہ چھوڑنا پڑتا, ہم اشارے کرنے والے ہوتے تو آصف علی زرداری کو جو ہے وہ 14 سال جیل میں نہ گزارنے پڑتے. دیکھیے ہم اشارے نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یہ سب باتیں دیکھیں میڈیا کے اندر باتیں مختلف ہوتی ہیں, سوالات کے جواب ہوتے ہیں, ان کے محکوم بن جاتے ہیں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ میچور پالیٹکس یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, ہمارا مقصد جیسے کہ مطلب آپ نے بتایا کہ ہم ان فورسز کے خلاف ہیں جو کہ سیاست کے اوپر, جو کہ جمہوریت کے اوپر, جو کہ آئین کے اوپر قدغن لگاتے ہیں یا اثر انداز ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام اداروں کو اپنے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خالی جو ہے وہ اپنی جو ہے انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ عوام کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے. دن بہ دن جتنی آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کاسٹ کمپرومائز ہو گئی, آپ یہ دیکھیں کہ عام آدمی کا جینا دوبر ہو گیا, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ بھی آؤٹ سورس ہو چکی ہے, پاکستان کی معیشت بھی آؤٹ سورس ہو چکی ہے, آرڈیننسز پر حکومت چل رہی ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ, پاکستان کا دل, اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں لاہور میں, پنجاب میں, پنجاب کے مختلف شہروں میں, جس طریقے سے جنوبی پاکستان کا سیکٹریٹ بنا, اس میں بلین خرچ ہوئے اور وہ پیک اپ ہوا, ان سب باتوں پہ ہم خاموش تماشائی تو نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہو گیا. علی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں تبدیلی چاہتے؟ پنجاب میں تبدیلی آپ بزدار صاحب کے حوالے سے, ایک تو آپ لوگ تو کرٹیسائز بھی کم کرتے ہیں بزدار صاحب کو کہ ہٹانا نہ پڑ جائے, تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ پنجاب کی کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے ہے, آپ لوگ تبدیلی چاہیں تو ایک رات میں تبدیلی آ سکتی ہے, کیوں نہیں چاہ رہی ہے تبدیلی؟ دیکھیں کمبر, اس میں ایک دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سارے حالات کا جو ذمہ دار ہے وہ عمران نیازی کو سمجھتے ہیں, وہی اس ٹیم کا کیپٹن ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے ایسے امپائرز کے ذریعے آیا کہ جو امپائرز اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اور اس نے ہمیشہ امپائرز کے ساتھ مل کے گیم کی. اور اس کے بعد اس وقت پاکستان جیسے ترقی یافتہ ملک کو, جس کو کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے اقتدار کے ٹائم میں آپ نے دیکھا کہ بجلی کا ایک شدید بحران تھا, بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے, انرجی کرائسس ختم کیا, موٹر ویز تعمیر کی, پنجاب میں ہزاروں لاکھوں سکول اپ گریڈ ہوئے, اور کیپیسٹی بلڈنگ کا کام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہیلتھ میں ہوا, ایجوکیشن میں ہوا. ان کی نالائکی, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ان کی نالائکی کا آپ اندازہ کر لیں کہ جو پنجاب کے سکولز میں ٹیچر بھرتی ہوتے تھے وہ نون لیگ کے ٹائم میں جب شہباز شریف صاحب سی ایم تھے اور جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ لاکھوں کی تعداد میں صرف پنجاب میں ٹیچنگ سٹاف بھرتی ہو. اور جب سے ان کے اب 3 سال ہونے کو ہیں اور ایک چوکیدار بھی انہوں نے بھرتی نہیں کیا ایجوکیشن میں, اور یہ تعلیم کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے, خلاف اٹھے نا, آپ وفاق کے نظام کے خلاف اٹھتے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں مل کر وفاق میں تحریک لاتے ہیں اور نو کانفیڈنس کا موشن لے کے آتے ہیں. اب تو جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی آپ نے انہونی طور پر سلیکٹ کرا دیا, تو پنجاب میں کیا مسئلہ ہے سر؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کمبر کہ بات حکومتیں بنانے اور گرانے کی نہیں, بات اصولوں کی ہے, بات نظریے کی ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان طاقتوں کا اور ان لوگوں کا راستہ روکنا. میرا جواب پلیز مکمل کریں. اصولوں کی بات میں تو ہمارے پاس حفیظ شیخ بنتے تھے, دیکھیں سینیٹر تو حفیظ شیخ بنتے تھے جو بیچارے اپنی وزارت خزانہ سے بھی ہاتھ دھو. وہ حفیظ شیخ صاحب جو تھے وہ امپورٹڈ تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. جس طرح سے آئے کرائے کے اوپر, جس طرح سے پہلے پیپلز پارٹی کے پاس کرائے پہ رہے, پھر ان کے پاس رہے اور چلے گئے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. پنجاب میں اصل وجہ یہ ہے کہ اگر آج ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے گورنمنٹس کو چینج کریں تو وہ ہم قطعی طور پر نہیں چاہیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, اور جس طرح سے جہازوں میں بھر کے جو آزاد ممبر الیکٹ ہوئے ان کو کس طرح سے پی ٹی آئی جوائن کی گئی, اور حکومت یہ ڈبہ چوروں کی جو حکومت ہے, آج پھر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس کو چینج کریں. اور اس کا بینیفیشری کون تھے جی؟ وہ تجویز کیا آ رہی تھی کہ پرویز الہی صاحب کو بنا دیں. آج بھی پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی اسمبلی میں پارٹی ہے, تو اگر چیف منسٹر ہوں گے تو حمزہ صاحب ہوں گے, اور جب حمزہ صاحب بنیں گے تو وہ بھی ہم مطلب کیا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں, ممبران آج ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں. آج اگر ہم عدم اعتماد کرنا چاہیں
تو کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم عدم اعتماد کی تحریک خود عوام کے ذریعے اپنے ایم پی ایز کے ذریعے لے کر آئیں گے تو وہی حشر یہ کریں گے جس طرح سے کہ سینٹ میں جب ہم نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، ہم اکثریت میں تھے، تو پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ 2018 کی تاریخ پھر دہرائی گئی اور وہ سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام کی گئی۔ ہمارا اصل جو مقابلہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، جمہوریت کی حکمرانی چاہتے ہیں، تو اس کی بالادستی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو گیم ہے وہ صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں بلکہ پاکستان میں آئین اور جمہوریت کو بحال کروانا ہے۔ ٹھیک، سیر کامران صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا۔ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون کا بنے گا، آپ لوگوں نے جمہوری روایات کا تسلسل برقرار نہیں رکھا، جمہوری روایات کو مد نظر نہیں رکھا۔ مسلم لیگ نون کو اس حوالے سے بڑے گلے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہی آئیں اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے، تو کیوں نہیں کیا گیا آپ لوگوں کی جانب سے سپورٹ؟ ویری امیچور تھنگ کہ میں یہ باتیں جو ہے نا میڈیا پہ کروں، ٹھیک ہے نا، جو باتیں ہیں اس سے بہت وضاحت ہو چکی، اور ایک اصول تھا کہ جس پارٹی کی اکثریت ہو اسی کا جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہونا چاہیے۔ اگر گیلانی صاحب چیئرمین صاحب منتخب ہو جاتے تو شاید اس کی نوبت نہ آتی۔ بہت ساری ریزرویشنز ہیں پیپلز پارٹی کی، سب کو معلوم ہے۔ میں وہ امیچور پالیٹکس نہیں کرنا چاہتی کہ میں جو ہوں میڈیا پہ بیان بازی کر کے، میری اپنی خواہش ہے کہ پی ڈی ایم انٹیکٹ رہے، میری اپنی خواہش ہے کہ ہماری جو جدوجہد ہے وہ فروٹفل ثابت ہو، میری اپنی یہ خواہش ہے کہ ہم اس طرح کی جو ہے نا امیچور پالیٹکس کر کے۔ سیر صاحبہ یہ سوال پوچھنے کا بیسکلی مقصد یہ تھا، کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے پی ڈی ایم کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے آپ کو، یا پھر آپ لوگ الگ ہو جائیں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی پہلی اٹ؟ بات یہ ہے کہ پہلی یہ بات ہے کہ پی ڈی ایم کا قیام اس اے پی سی میں ہوا جو بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بلائی، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی ایک جدوجہد ہے۔ اس قسم کی باتیں بڑی بچکانہ ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی سینئر میچور جو ہے وہ ممبر یہ کہے گا کہ جی آج آپ پی ڈی ایم بنا لو، آج ہم کٹی ہو گئے، آج ہم ناراض ہو گئے۔ دیکھیں ہم مختلف پارٹیز ہیں، ہم ایک دوسرے کے اندر سم نہیں ہوئے، ہم جو ہے اپنا اپنا وجود رکھتے ہیں، اپنے اپنے خد و خال رکھتے ہیں، اپنا اپنا نظریہ رکھتے ہیں، ہاں، لیکن ہمارا ایک کامن انٹرسٹ ہے اور ہماری جدوجہد اس کامن انٹرسٹ کے لیے ہے۔ تو جہاں پہ ہمارا کامن انٹرسٹ ہے، ہم ضروری نہیں کہ جو انتخابی اتحاد ہے وہ بھی کریں، لیکن ہاں جو کاز ہے ہماری وہ ایک ہے، کیونکہ ہم سیاسی پارٹی ہیں، تو ہم انشاءاللہ وہ ہماری جدوجہد رہے گی۔ اس پہ جواب لیں گے مسلم لیگ نون سے۔ ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، اور پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کریں گے جو پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے تھی کہ کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں تبدیلی لا سکتی ہے یا نہیں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے جناب ہمیں آفتاب جہانگیر صاحب نے، اور آفتاب جہانگیر صاحب پہلے اسمبلی میں بیزی تھے، اس وجہ سے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکے، ہم نے تو ان سے ٹائم لیا تھا۔ آفتاب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے ایک ایشو ڈسکس ہو رہا تھا ای سی سی والا، ای سی سی کے منسٹر انچارج وزیر اعظم صاحب تھے، اور وزیر اعظم صاحب نے ایک اسمبلی اپرووڈ کی اور پھر وہ کابینہ سے وزیر اعظم نے مسترد کر دی، مطلب یہ پھر ایک اور یو ٹرن۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ زیدی کہ پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کے پروگرام میں ٹائم دینے کے باوجود وقت پر نہیں پہنچ سکا، اور دونوں دوستوں کو، بہن کو، میرے بھائی کو سلام میرا۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کیبنٹ نے ایک چیز تھی جس کے اوپر ریزرویشنز آئی لوگوں کی اور کیبنٹ کے ممبرانس کی، اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو ایک اچھا جمہوری عمل ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی کوئی کباہت نہیں ہے کہ آپس میں اگر مشورے سے کوئی کام کیا جائے اور وہ قوم و ملک کے لیے بہتر ہو۔ یعنی وزیر اعظم چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ہو، وزیر اعظم چاہتے تھے یہ معاملہ ہو؟ نہیں، دیکھیں میں تو اس وقت موجود نہیں تھا، اس لیے میرے علم میں نہیں ہے،
मैंने भी जिस तरह आपको पता है इस तरह मुझे भी पता था, लेकिन हमारी रिजर्वेशंस थी। हमने देखिए कहा था ईसीसी कि की जो समरी अ, मूव्ड हुई इंडिया है के साथ उसमें कोई बाकायदा हमारे- तौर पर ये लिखा हुआ है कि वजीर आजम इंचार्ज होता है, मिनिस्टर इंचार्ज हैं, और उनके अप्रूवल से ये समरी मूव्ड हुई है। और ये समरी जब काबीना में गई तो इस समरी ये मुस्तरद हो गई। तो या तो वजीर आजम को इसके बारे में मालूम नहीं था, या वजीर आजम को मालूम था, उन्होंने यूटर्न ले लिया। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना सर। अच्छा, लेकिन इस देखें ये मेरे ख्याल में अब जब नहीं हुआ है, और इसमें सबकी ये राय भी ये मौजूद थी, ऑपोजिशन के दोस्तों के साथ साथ हमारी ट्रेजरी बेंच के लोगों की भी ये राय थी कि इंडिया के साथ कोई भी कारोबारी रवाबित नहीं होने चाहिए जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। तो चले इसमें कोई इतना वो नहीं है, ये तो एक चीज़ तय हो गई, ख़त्म हो गई बात। ठीक हो गया। अली साहब वो कह रहे हैं एक चीज़ थी तय हो गई, बात ख़त्म हो गई, और आपने इन्हें फंसा दिया असम्बली में। आफ्ताब जहांगीर साहब जो है ना इंतहाई शरीफ आदमी हैं और मिसफिट हैं ये इस पार्टी में, और आप इनका हालात देख लें, ये तो वाकई ये कहाँ बताते हैं। मतलब है कि फ़ैसले कहीं और होते हैं, हालांकि ये मेंबर पार्लियामेंट हैं, मेरे भाई हैं बड़े, और मतलब है कि आप देखें कि इनके जो MNAs हैं, आफ्ताब साहब ख़ुद बता रहे हैं कि मेरे इल्म में ही नहीं है। अब मेंबर नेशनल असम्बली से बड़ा और क्या मैंडेट होता है जो इलेक्ट होके आता है। इन तमाम फैसलों से अपनी पार्लिमानी पार्टी में जब इतने इंपॉर्टेंट नवीयत के फैसले हो तो सबसे पहले इत्माद में लिया जाता है। ये पाकिस्तान की आवाम का मसला था, ये कश्मीरियों का मसला था, ये कश्मीर के मुसलमानों की बका का मसला था। लेकिन जिस कमेटी ने पहले प्राइम मिनिस्टर तो थे ना उधर जहाँ थे अप्रूवल हुई, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को नजर नहीं आ रहा था? दैट मीन कि ये वही बात है कि जब पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने एक टेस्टर लगा के चेक किया, और जब इन्होंने देखा कि यही आवाम कल को सड़कों पर आएगी और डी चौक तक आएगी। मेरे पास टाइम कम है, आफ्ताब साहब से ज़रा रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। आफ्ताब साहब, वाकई ऐसी बात है कि आप लोगों ने टेस्ट किया कि क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद फिर देखते हैं कि ये कबूल करना है या नहीं। कल ये सारे शोज हुए हैं और सब ने क्रिटिसाइज इसको अच्छा खासा किया वैसे। अच्छा जैदी, देखें कि टेस्ट करना और ना करने की तो बात नहीं है। जो चीज़ मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जब ये बात आई हमारे पास भी आई, अभी अली ने कहा, लेकिन जब हमारे पास आई तो हम अक्सरियत हमारी जो थी, बल्कि मैं समझता हूँ कि 100% हमारे मेंबरान ने इसकी मुखालफत की है। और जब हमने अपना कंसर्न पहुँचाया है, और खान साहब तक जब ये बात गई, और वहाँ पे जो मिनिस्टर्स भी बैठे थे, तो जब उन्होंने एक चीज़ तय की, फैसला किया, उसको रिजेक्ट किया, तो ख़त्म हो गई बात। हमें आगे चलना चाहिए। चलें आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने लेट प्रोग्राम में ज्वाइन किया लेकिन अपना इनपुट ज़रूर दिया। अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेंबर्स जो हैं PTI के, उन्होंने अपना कंसर्न शो किया कि ये ट्रेड नहीं होना चाहिए, और काबीना के भी अरकान की यही राय थी। इस वजह से ये जो फैसला है वो वापस हो गया, समरी मुस्तरद हो गई। देखते हैं अब आगे क्या होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।